अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन इकराम, ये हुदूद दायरा महदविया का 8वां बाब है। कम हिम्मत फ़कीर, फ़कीरी की मुख्तलिफ शानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कान युरीदुल हयातद्दुन्या व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। कम हिम्मत फ़कीर, फ़कीरी की मुख्तलिफ शानें। इंसाफ नामा और कुतुब नक़लियात में लिखा है कि सैयदना हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के दायरा आलिया में दो किस्म के सहाबी थे। एक वो जिनका कदम अजीमत पर था, दूसरे अजीमत से गिर कर रुखसत में रहने वाले। लेकिन रुखसत में रहने वालों में भी ये खूबी थी कि गिरते पड़ते भी इनसे अलग नहीं होते थे। अजीमत पर रहने वालों को आली हिम्मत भी कहे हैं। आली हिम्मत की निस्बत सैयदना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आली हिम्मत वो है खुदा का भेजा हुआ इसी वक्त खा ले और बचा हुआ राह खुदा में दे दे, और कम हिम्मत वो है कि खुदा का भेजा हुआ थोड़ा थोड़ा करके खाए, क्योंकि इसका नफ्स ज़ईफ़ है, इसलिए खुदा का रास्ता हिकमत में जानता है। अजीमत यानी आलियत पर रहने वालों को मुतवक्किल भी कहते हैं, और रुखसत में रहने वालों को कम हिम्मत और बिल्कुल गिरी हुई हालत में रहने वालों को बेहुदे फ़कीर कहते हैं। दायरा मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम में ऐसे फ़कीर भी थे जो तरक दुनिया करते वक्त अपने हमरा बहुत सा रुपया लाए थे और दायरे में बैठकर खाते थे। ऐसे फ़कीरों को आप अलैहिस्सलाम ने अहले फ़राग़ और गनी फरमाया। फ़कीरों में बाद ऐसे भी थे जिन्होंने न हिजरत की, न तर्क अलाइक़ किया, न सोहबत सादिक़ा में रहकर फ़र्ज़ व विलायत से फैज़याब हुए। ऐसे लोगों को कायदीन कहा, यानी अज़र शरई होते हुए भी घरों में बैठे रहने वाले, जैसे अंधे, लंगड़े, नातवां, बूढ़े वगैरह। सैयदना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदे की गिरोह सिवाय मुहाजिरीन के नहीं है। बस फरमान हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से हकीकी फ़कीर सिर्फ मुहाजिर ही है। 4-6 पैसे कमाने या शागुदाई की इजाज़त। मुहाजिरीन में से किसी ने बंदे मियां मीरा सैयद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, अगर कोई शख्स फाखों की ताब ना लाकर हिलाक हो रहा है और तवक्कुल नहीं कर सकता तो क्या करे? आपने फरमाया, 3 दिन के फाखों से बेताब होने पर एक तो चेतल या 1 दिरहम यानी क़ुव्वत लायमुत इतना कमाए। बेहतर तो यह है कि शागुदाई करके और खाए, इससे हिरिस नहीं बढ़ती, गैरों पशेमानी पैदा होती है। अगर आज 1 चीतल कमाया तो कल 2 चीतल कमाने की ख्वाहिश होगी। हाँ, होशियार रहो और हिर्स ना करो, और ज़्यादा तलब मत रखो कि खुदा ताला नहीं पूछेगा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, फमन इस्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिन। फिर फरमाया, 1 दिरहम या 1 चीतल कमाने या शागुदाई करने की इजाज़त दी गई है। अगर इतनी ही सौदागिरी या कसब या शागुदाई में सत्र औरत क़ुव्वत लायमुत इबादत के लिए ना हो और हुकूमत दुनियावी मकसूद हो और रियाजत और फाखा कशी का मकसूद गैर खुदा हो, तो बावजूद तमाम रियाजतों और भूख पर सबर के इसके लिए आतिश दोज़ख है। मन काना युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। हज़ब हिकाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम कम हिम्मत, जो 3 दिन के बाद भूख की ताब नहीं ला सकते थे, जंगल में जाते, लकड़ियों का गट्ठा उठा लाते और दायरे में फ़रोख्त करके गुज़र की सूरतें पैदा कर लेते थे। बाज़ फ़कीरान दायरा ही में कुछ मेहनत और मजदूरी कर लेते जिससे कुछ सहारा हो जाता। अगरचे शागुदाई की इजाज़त है, लेकिन फ़कीरान दायरा को हया व अमन गिर होती है, इसलिए भीख मांगने से आर करते और मेहनत और मजदूरी को भी बुरा समझते और अपनी ज़ातों को भी हर वक्त मलामत करते रहते। मांगने की मनाही। सैयदना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स सैर बाजरी का तालिब हो वो मोमिन नहीं। फ़कीरान दायरा अजीमत शार जंगल में जाते और बेख्तियार झाड़ों के पत्ते अड़प अड़प कर खाते, यानी नरम को निपल के पत्ते चुन चुन कर नहीं, बल्कि जो मुट्ठी में आ गए बिला इम्तियाज खा लेते। पत्तों के खाने से इनके चेहरे हरे फेट
بڑے اور پاؤں پتلے پتلے ہو جاتے، لیکن ایک دو چیتل کمانا پسند نہیں کرتے۔ دوسرے پہلو پر حضرت خاتم المرشدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تنگ کھاؤ منگ مت کھاؤ، آدھا پیٹ کھاؤ مگر کسی سے مانگ کر مت کھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں ایک وقت کا دو وقت کر کے کھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں گیہوں کو باجری کر کے کھاؤ، کیونکہ گیہوں کی نسبت باجری بہت ارزاں رہتی ہے، بالخصوص گجرات اور مارواڑ میں۔ اس فرمان سے آپ کا منشا یہ تھا کہ گیہوں کو بیچ کر باجرہ خرید کر اپنا پیٹ بھرو، لیکن کسی سے سوال مت کرو۔ حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھاس کے ٹوکرے ڈال کر دائرے میں رہو، لیکن دائرے کے باہر جا کر گھوڑے پر سوار ہونے کی ہوس مت رکھو۔ دائرے میں ایک گاڑی وقف کیوں رہتی؟ ثانی امیر بندی میں سید قنوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑی بیل اور گاڑی خرید کر دائرے میں اس لیے وقف کر دی تھی کہ مردوں میں کسی فقیر کو اپنے سگوں سے ملنے اور کسی کام کے لیے دوسرے دائرے کو جانا ہو تو کسی امیر سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ عجب نہیں کہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دائرے میں بھی بیل گاڑی رکھی گئی ہو۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اس لیے بیل گاڑی رکھی ہے کہ بھائیوں کے کام آئے، دوسروں سے مانگنے کی محتاجی نہ رہے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو تجھے چاہیے خدا سے مانگ، اگر نمک چاہیے یا پانی یا لکڑی، غرض جو کچھ چاہیے خدا سے مانگ، لوگوں کے سامنے سوال مت کرو۔ یہ رخصت ہے، لیکن عظیمت یہ ہے کہ ہشت جنت گرد ہندت سر بسر تو مشورازی از اہاں در گزر، آل ہمت باش و دل باحق ببند تو ہمائے قاف قربا رو بلند، رو بلندو رو بلندو رو بلند۔ اس طرح 3 مرتبہ فرمایا۔ حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں اگر کوئی فقیر عالیت کی جائے چھوڑ کر محض روٹی کے لیے دوسرے دائرے میں جائے، اس کو دین سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی ذات خدا کو سونپ دو اور کسی سے تعلق مت رکھو، اور سوائے ذات خدا کی کسی سے کوئی چیز مت مانگو، اور لوگوں پر ایک ذرہ برابر بھی اپنی حاجت ظاہر مت کرو۔ ترک تدبیر۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترک دنیا ترک تدبیر ہے، اس لیے کھیتی کرنا، بھیڑ بکری رکھنا، چرخہ کا تنا بلونا، روئی پھیرنا وغیرہ، یہ تمام کام تدبیر کے تحت ہیں، اس لیے شکنندہ فقیری ہیں۔ اس طرح میوہ دار درخت، مثلاً آم کا درخت، اگر خدا واسطے آ جائے تو اس موسم کے آم لے سکتے ہیں۔ درخت کا مالک ہو جانا منع توکل ہونے کی وجہ اور آئین فقیری کے خلاف ہے۔ اس طرح سواری کے لیے بیل اونٹ کا رکھنا جائز ہے، لیکن گائے یا بکری دودھ ہی کی غرض سے یا بیضہ فروشی یا پالنے کی غرض سے مرغ پالنا منع ہے۔ اس طرح مرچ کے ضمن میں ایک پودا اور پودینہ بھی آ گیا جو چٹنی کی غرض سے بویا جائے، کیونکہ اس سے 1 پیسے کا بچاؤ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پیسے کو بچانا پیسے کی محبت کی علامت ہے۔ اس کا نام دنیا کی خواہش اور دنیا سے وابستگی ہے۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کی خواہش رکھنے والے کو فرمان خدا سے کافر کہا ہے، اور کافر کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کہیں نہیں۔ بندگی میاں خن ملک مہاجر مہدی علیہ السلام کے دائرے میں ایک فقیر نے اپنے گھر کے صحن میں خربوزے اور انگور بوئے، مرشد کو معلوم ہونے پر جڑ سے اکھڑوائے اور فرمایا تم طالب خدا ہو تو تم کو روا نہیں۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں شاہ کے لیے شاہی تجمل اور بیوہ عورت کے لیے چرخہ اور ٹوٹا پھوٹا مکان چھوڑنا ترک دنیا میں برابر ہے۔ اسی طرح شاہ کو سلطنت کی خواہش رکھنا اور بیوہ کو چرخہ اور شکستہ جھونپڑے کی خواہش رکھنا طلب دنیا میں برابر ہے۔ بندے میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے اپنے دائرہ محلہ میں ندا کروائی کہ کوئی سودا خریدنے کے لیے بازار میں دور نہ جائے، نزدیک ہی سے لے لیں۔ اگر سستے کے خیال سے یا مال اچھا ملنے کے شوق میں پہلی دکان چھوڑ کر آگے بڑھا تو یہی طلب دنیا ہے۔ جب طلب دنیا کفر ہے اور طالب دنیا کا کافر تو فقیری کہاں رہی۔ تعین کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعین لعین ہے۔ بندہ میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی صحابی سے یہ نہیں سنا گیا کہ آپ علیہ السلام نے
تعین مراتبی فرمایا ہے۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے خدمت میرا علیہ السلام میں عرض کیا اگر آپ علیہ السلام فرمائیں تو تعین چھوڑ دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کو حاصل کرو، لیکن بیان کے وقت ہمیشہ تعین کو لعین فرمایا، اور تعین کھانے والے اپنی ذات پر ملامت کرتے ہیں۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو تلقین کرتے وقت یہ قید نہ لگائیں کہ عشر مجھے دے، کسی کو بھی نہ دے، یہ فعل ناجائز ہے۔ فرمان مہدی موعود علیہ السلام اور روش صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متوکل فقیروں کا حق نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ فتوح انہی کا حق ہے، اور فقیران عظیمت شعار کے سودا سوا دینا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر مرشد ہمسائیگی کا حق سمجھ کر دے تو لے لیں، کیونکہ وہ دائرے میں رہتے ہیں۔ تعین کھانے والے ہمیشہ اپنی ذات پر ملامت کرتے رہتے اور سویت سے کچھ نہ لیتے تھے۔ اگر کسی فقیر کو کہیں سے کچھ وظیفہ ملتا، وہ بندے میں سے خنمی رضی اللہ عنہ سے عرض کرتا اگر اجازت ہو تو جاؤ اور وظیفہ لا لو۔ آپ رضی اللہ عنہ اجازت دیتے۔ تعین کھانے والے اپنی ذاتوں کو برا کہتے اور دائرے کے بھائی ان کو ملامت کرتے تو یہ ناراض نہ ہوتے تھے۔ اگر کوئی کہے میاں یوسف سہیت رضی اللہ عنہ، میاں تاج محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعین کھاتے تھے، باوصف اس کے حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دی اور ان کی ضیافتیں قبول فرمائی ہیں، اور کئی مرتبہ ان کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں حجت نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو کچھ کیا اور جہاں تشریف لے گئے ہیں حکم خدا سے کیا اور حکم خدا سے تشریف لے گئے، اس میں تعویل و تحویل نہ کریں۔ میاں سہیت رضی اللہ عنہ اور میاں تاج محمد رضی اللہ عنہ جیسی ذاتیں تو بتاؤ وہ بینا تھے۔ تعین کی صورتیں حسب ذیل ہیں: پہلا سالانہ، دوسرا ماہانہ، تیسرا ہر سال لیلۃ القدر میں فتوح لینا، چوتھا ہر جمعرات چاند رات کو مقررہ روٹی لینا، پانچواں 3 دن سے زیادہ کی دعوت قبول کرنا، چھٹواں غسل میت پر ہر میت کے کپڑے اور لنگیاں لینا، نماز جنازہ پر عادتی تقسیم اور نکاح خوانی پر حق الصحیح، کپڑے بننے والوں سے کپڑے کے سال پر، اور کھیتی کرنے والوں سے ہر جوئے پر مزدور، اور پیشور سے گھاس اور لکڑی کے گھٹے پر، بیوپاری سے دکان کے منافع پر، جمعدار سے ہر گھوڑے پر، بچوں سے ختم القرآن پر، اپنے مریدوں کے گھر سے آئے وے عشر زکوٰۃ فطرہ صدقہ کو اپنا حق سمجھ کر لینا۔ غرض ہر قسم کے وظیفے اور مقررہ فتوح تعین کے تحت داخل ہیں، ان سب کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اس طرح کسی چیز کے آنے کی خبر پہلے ہی سے معلوم ہو جائے تو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ معلوم ہوتے ہیں یقین ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر میں آ جائے گی، ایسی صورت میں توکل کہاں رہا۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں دائرہ محلہ میں ہر روز ایک چیتل بھی مقرر ہوتا تو بہت سے لوگ آتے، کیونکہ نفس تعین اور قید پر آتا ہے، مطلق پر نہیں آتا۔ اگرچہ 1,00,000 تنکا ہی کیوں نہ ہو، 30 تنکے کیوں واپس کر دیے گئے؟ فتح خاں ولد بڑو حاکم رادھن پور سلطان محمود بیگڑا کے بھانجے نے عبد الوہاب کے ساتھ بمقام بیلوٹ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 30 تنکے للہ گزارنے آپ نے لے لیے۔ 1 مہینے کے بعد پھر 30 تنکے للہ گزارنے آپ نے لے لیے۔ 1 مہینے کے بعد پھر 30 تنکے للہ پیش کیے، آپ رضی اللہ عنہ نے وہ بھی للہ قبول فرمائے۔ پھر 1 مہینے کے بعد 30 تنکے بھیجے، آپ رضی اللہ عنہ نے نہ لیے، فرمایا کہ کیا فتح خان نے ہمارے لیے وظیفہ مقرر کر دیا ہے؟ دائرے کے فقیر اب تک متوکل اللہ اللہ کو یاد کرتے بیٹھے تھے، اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہر چاند رات پر فتح خان کو یاد کریں گے کہ کب روپیہ بھیجے اور دائرے میں سویت ہو۔ اہل فراق کو دائرے میں رہنے کی مشروطی اجازت: اگر کوئی شخص ترک دنیا اور ترک علائق کر کے دائرے میں آتے وقت اپنے ہمراہ روپیوں کی ہمینیاں لاتا تو اس کو اپنے پاس رکھنے اور خرچ کرنے اور دائرے میں رہنے کی چند شرائط کے ساتھ اجازت ملتی۔ چنانچہ ملک بخن بردار حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک دنیا کر کے مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں آتے وقت اپنے ہمراہ بہت سارے روپیے لائے تھے، اس لیے ہر روز عمدہ کھانے اور بہت سا مسالہ پڑا ہوا ابگارہ گوشت
پکا پکا کر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان کے تحت کہ اللہ نے دیا تو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ دائرے کے ایک فقیر کے شکایت کرنے پر کہ دائرے کے فقیر مرغیاں کھاتے ہیں اور مجھے اضطرار ہے، کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ خدا سے کہو بندہ نہیں دیتا خدا دیتا ہے۔ پھر بعض فقیروں کے شکایت کرنے پر کہ ملک بخن کے ہاں گوشت وغیرہ تلتے اور بگارتے وقت ہمارے اور ہمارے لڑکوں کے دماغوں میں بو آنے سے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو الوان نعمت پکانے سے منع فرمایا۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی دولت کب تک رہے گی؟ اگر خزانے سے کنواں بھرا ہوا ہے لیکن جب خرنچے بیٹھے اور بڑھانے کی فکر نہ کی تو سب کا سب خالی ہو جائے گا۔ پھر ایک موقع پر فقرائے متوکلین کی شکایت پر حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا تم کو اللہ تعالیٰ نے ملک توکل عنایت کیا ہے۔ ایک روز ایک فقیر دائرہ نے ملک بخن کا تمول دیکھ کر ان کو دنیا دار کہا۔ سیدنا مہدی علیہ السلام نے خفا ہو کر پوری بھی زبان میں فرمایا کہ دنیا دار کہتا ہے 30 کافر کا ہے نہیں کہتا جی۔ پھر فرمایا ان کو اہل فراغ یا غنی کہو، دنیا دار کافر کا مترادف ہے اور ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ چنانچہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں طالب دنیا کفر و طالب دنیا کافر، اور مولانا روم فرماتے ہیں اہل دنیا کافراں مطلق اند روز و شب در جخ جخ و در بخ بخ اند، اہل دنیا چا کہیں وہ چا مہیں لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے گروہ مقدسہ میں طالب دنیا اور دنیا دار ان مکروہ الفاظ کو چھوڑ کر غیر تاریک دنیا کے لیے بعد میں لفظ کاسف وضع کیا گیا ہے۔ انصاف نامے میں کاسف اور فقیر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ موافق آیا ہے، جو مخالف یعنی منکر مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں برتا جاتا تھا۔ بندے میاں سید نور محمد قاتم کار رحمۃ اللہ علیہ بلکہ میاں سید عالم اور میاں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں بھی لفظ کاسب مستعمل نہیں ہوا، اس لیے نیچے کے زمانے میں لفظ وضع ہوا ہے۔ اہل فراق فقیر کی کم ہمتی پر مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتا ہے، کیونکہ اس کا نفس ضعیف ہے، اس لیے خدا کی راہ حکمت میں جانتا ہے۔ ایک روز مہدی موعود علیہ السلام کو ملک بخن کے ہاں سے دعوت آئی۔ آپ ملک برخوردار کے حجرے میں اس غرض سے تشریف لے گئے کہ ان کو جیون پور کے طریقے کا موندھا گوشت پکانے کی ترکیب بتائیں، جس میں مرچ مسالہ گھی لہسن پیاز ہلدی وغیرہ ایک ہی وقت میں پڑنے سے خوشبو باہر نکلنے نہیں پاتی، اور باہر نہ نکلے تو فقیران متوکل کی شکایت بھی رفع ہو جائے گی۔ کھانا پک جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے دعوت کا کھانا انہی کے حجرے میں تناول فرمایا۔ چونکہ سوندھا گوشت کے علاوہ دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے سجایا گیا تھا، اس لیے سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بھائی بخن آج کیا ہے؟ عرض کیا مینان جی آج خاک پاک والد کا عرس ہے۔ آپ نے پوچھا عرس کس کو کہتے ہیں؟ ملک بخن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا غلام کیا جانے خنکار فرمائیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا عرس کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس روز کھانا زیادہ پکتا ہے، پس اگر ارواح کو عذاب ہو رہا ہے تو جب تک بندگان خدا کھانا کھاتا رہتا ہے عذاب موقوف ہو جاتا ہے۔ بندگی ملک بخن بول اٹھے کہ زہے نصیب غلام کے والد ملک محمد بن ملک یعقوب المبشر بامرت بیل باڑی وال کے ان کے عرس پر میران جی کھانا کھائیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد بخشے گئے۔ ترک دنیا کے بعد ملازمت کی اجازت۔ آپ دو پٹن شریف میں ترک دنیا کر کے فرا مبارک تک حضرت مہدی علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ ایک روز پچھلی پہر رات کو آپ یاد خدا میں بیٹھے ہوئے تھے، دل میں خطرہ آیا کہ شاہی ملازمت اور دنیا کا عیش و آرام چھوڑ کر فاقہ کشی اور ہر چیز کی محتاجی میں مبتلا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت ملک بخن کے حجرے میں تشریف لا کر فرمانے لگے ملک بخن کیوں فکر کرتے ہو؟ جاؤ تمہاری خدمت پر کوئی مامور نہیں ہے، تم جاتے ہی ملازمت مل جائے گی۔ بندگی میں ملک بخن روانہ ہو کر پٹن آئے۔ معلوم ہوا کہ جیسا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا منصب خالی ہے۔ چاپنی جاتے ہی آپ فوراً وزارت پر مقرر ہو گئے۔ بندگی میاں
ملک برقدار نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ خاتم المرشدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اثر 9 ترک دنیا کیا اور تاریخ 6 محرم 950 میں وفات پا کر پٹن شریف میں مدفون ہوئے۔ جمیع صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے آخر آپ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کے مقبول اور اس بشارت سے مبشر ہیں۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حکم ہوتا لیکن بندگی ملک برخدار پہلے تو مہدی موعود السلام کے چہیتے تھے، دوسرے گئے تو حاکم کے حکم اور حاکم کی خوشنودی سے گئے، پھر بھی خاتم الاولیاء کی صحبت سے علیحدہ ہو جانے پر اس قدر نقصان اٹھایا کہ مہدی موعود السلام فرماتے ہیں اگر رہتے تو تیسرے صحابی ہوتے، اس کے سوا ان کا شمار مہاجرین میں نہ رہا، قسمت کی بات ہے۔ بے ہدے فقیر دائرے سے نکال دیے جاتے۔ سیدنا مہدی موعود السلام کے اس فرمان پر کہ ایک خارش دار اونٹ دوسروں کو بھی خارش لگاتا ہے، سست اور بے ہدے فقیر دائرے سے نکال دیے جاتے تاکہ دوسروں کو بھی نہ بگاڑیں۔ 2 عورتیں کشیدہ نکالنے پر دائرے سے نکال دی گئیں۔ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ جالور میں 2 سندھی عورتیں فقر و فاقہ سے بچنے کی غرض سے کپڑوں پر کشیدہ نکال کر گزارا اوقات کرنے لگی۔ بندی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سیدنا مہدی علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ جو شخص پیے در پیے 3 دن روزی کی طلب کرے وہ طالب دنیا ہے، ان کو دائرے سے نکال دیا۔ ماں بیٹی مزدوری کا پانی بھرنے پر نکال دی گئی۔ اسی طرح بندی میں سید نور محمد خاتم کار آخر کار حاکم ستون دین رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں میرا حسن اور اس کی بیٹی دائرے میں پانی بھر بھر کر اپنی گزارا اوقات کرنے لگی۔ حضرت خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان سنا کر کے ترک دنیا ترک تدبیر ہے، ماں بیٹی دونوں کو دائرے سے نکال دیا۔ بیٹی کے ہاتھ پاؤں میں کڑبی کا زیور دیکھ کر ماں بیٹی دونوں نکال دی گئیں۔ ایک روز بندی میں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کڑبی کی چھڑی کا زیور ہے۔ پوچھا تم کس کی لڑکی ہے؟ لڑکی نے کہا فلاں کی بیٹی ہوں۔ حضرت نے اس کی ماں کو بلایا اور فرمایا ہوس تمہارے دل میں زیور کی محبت ہے، تم دائرے میں رہنے کے لائق نہیں۔ یہ فرما کر ماں بیٹی کو دائرے سے نکال دیا، کیونکہ جو خیر تاریخ دنیا مردوں کے لیے تھی وہی احکام وہی ضوابط تاریخ دنیا عورتوں کے لیے بھی تھے، اس لیے کہ دونوں کا مقصود دیدار خدا تھا۔ پس جو چیز شکنندہ فقیری مانے ذکر اللہ یا صد راہ رویت اللہ ہو دونوں کے لیے حرام ہے۔ بے ہدی فقیری سے نوکری بہتر۔ حضرت بندی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہدے فقیروں کو فرماتے ہیں کہ تم نوکری چاکری کر لو گر دنیا داروں سے بے غرض رہو، عاقبت میں کچھ بھی نقصان ہو تو بندے کا دامن پکڑنا۔ مطلب یہ ہے کہ مثلا مدرسے کی ملازمت اختیار کی، اس کو چاہیے کہ مدرسے کی نوکری کے بعد شام کو 5 بجے سیدھا گھر آئے، تنخواہ یا مہربانی حاصل کرنے کی غرض سے کسی امیر یا افسر کے بنگلے پر نہ جائیں۔ حضرت فرمان مہدی موعود علیہ السلام عصر سے عشاء تک صف پر بیٹھا ہوا ذکر اللہ کرتا رہے، تہجد کی نماز پڑھے اور فجر کی اذان سنتے ہی مسجد کو جا کر طلوع آفتاب تک یاد الہی میں بیٹھا رہے۔ دن نکلنے کے بعد بھی دنیا داروں کے گھر نہ جائیں بلکہ تلاوت قرآن لکھنے پڑھنے کے مشاغل اور نیک کاموں میں لگا رہے، کھانا کھا کر مدرسے کو چلا جائے۔ یہ طریقہ رہا تو ایسی نوکری سے حسب فرمود حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ اس کو کچھ نقصان نہیں۔ بندگی میاں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص ترک دنیا ترک علائق صحبت مرشد عزلت خلق ذکر کثیر یعنی حدود دائرے کی پابندی کرتا ہوا خدا کے دیدار کی طلب رکھے وہی اپنی طالب میں سچا، اور اسی کو سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے طالب صادق اور مومن حکمی فرما کر زمرہ مومنین میں شمار کیا ہے۔ حدیث من تشبہ بقوم فہم معہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم کے ساتھ ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں طالب خدا کے لیے دونوں حالتیں اچھی ہیں، جلدی مرا بھی تو اچھا اور چند روز زندہ رہا اور عمل صالح کیے تو بھی اچھا۔ گجری میں فرماتے ہیں دونوں ہاتھ لڈو موئے جیوے مومن کے، لیکن جو شخص رات دن کمانے کی دھن میں صبح یا شام کو 2 گھڑی بھی ذکر اللہ میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں نکالے
نکالتا اور زبان سے کہتا ہے کہ یہ دن دنیا کمانے کے لیے ہیں، انشاءاللہ مرتے وقت دنیا ترک کر کے بہشتی بن جائیں گے، ایسا شخص طلب میں جھوٹا ہے۔ بندگی میاں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو لسانی مصدق کہا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بتایا۔ مومنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مومن وہ ہے جس کا قدم فقر و فاقہ، اخراج و ایذا میں ہمیشہ عالیت عظیمت پر رہتا ہے۔ ایسے عالی ہمت مومن کو بندے میں شاہ قاسم استاد بندے میں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے مصدق فرمایا، اور ایک مومن وہ ہے جس کی نسبت سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کبھی کم ہمت ہوتا ہے، کبھی عالی ہمت، لیکن طالب دنیا نہیں ہوتا جبکہ فقر و فاقہ سے مستر ہو جائے۔ اسی وقت آپس میں ایک دو چیتل مزدوری کر لے، لیکن ساتھ ہی اپنی ذات پر ملامت کرے اور دائرے کے باہر جلتی ہوئی آگ سمجھ کر پاؤں باہر نہ نکالے اور فتوح غیب کا انتظار نہ کرے۔ ایسی حالت میں مصدقوں کے زمرہ میں مر جائے تو اسے غسل دیں، نماز جنازہ پڑھیں اور مشت خاک دے کر دفن کریں۔ اس درجے کے فقیر کو میاں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے موافق کہا، کیونکہ وہ مومنین کی عالی ہمت کے ساتھ موافقت کرتا رہا اور پست ہمتی میں بھی ان کی رفاقت نہ چھوڑی۔ قطب الدین اب ہم دیکھیں حسب دستور میاں شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ہم مصدق ہیں یا موافق ہیں یا مومن لسانی ہیں؟ اگر مومن لسانی ہیں تو بہت روئیں اور افسوس کریں اور اپنی ذات پر لعنت و ملامت کریں اور توبہ و نصوح کر کے طالب صادق بننے کی کوشش کریں تاکہ مشابہت کی وجہ سے بالآخر مومنین میں شمار ہو جائیں۔ سامعین کرام، یہ تھا حدود دائرہ مہدویہ کا 8واں باب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔